अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान अहमद है और मैं बतौर स्पेशलिस्ट अपनी क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ अपने क्लिनिकल फैमिली बैकग्राउंड के साथ मैं काम करता हूँ। मेरा वाइड एक्सपीरियंस है जो मेडिकल के अलावा कुछ हेल्थ के जो इश्यूज़ और इदारे उनके साथ मैंने काम किया हुआ है, जैसे कि मलेरिया कंट्रोल है, WHO के साथ है, कोई लेबॉरेटरीज़ की डेवलपमेंट में है। तो ये मैंने सारे काम जो किए, इनके साथ मैंने मेडिकल के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक ओरिएंटेशन और लिंक के साथ हैं वो मैंने सारी सीखी। इस वक्त मैं 2-3 जगहों पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और उनमें से अभी फ़िलहाल जो इस नेशन को जो डायलेमा स्ट्रक किया हुआ है वो कोरोना वायरस के हवाले से है। मैंने कोरोना वायरस के ऊपर जितना भी इल्म हासिल किया, तो मैंने इसको जब अपने कोलीग्स में और प्रैक्टिशनर्स में जब मैंने इसको अनाउंस किया और उनको बताया कि इसके अंदर ऐसी ऐसी खसूसियात हैं और इस तरह से इससे बचना चाहिए, तो मुझे कुछ ही बातें मालूम पड़ी कि जैसे कि हमारे मेडिकल पैरामेडिकल लोगों के पास इसके मतलब इंफॉर्मेशन कम है। तो आज का ये जो इंटरव्यू है ये मैं इस हवाले से दे रहा हूँ कि आप सारों की इस मामले में बहुत आला आगाही हो जाए। सबसे पहले कोरोना वायरस की ये बहस कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। जी, सबसे पहले तो ये है कि कोरोना वायरस के मतलब जो उसका इर्तिका है, जहाँ से वो शुरू हुआ है, इसके मतलब दुनिया में कई किस्म के सवालात हैं और कई जवाबात हैं। इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कोरोना वायरस और इसका तदारुक कैसे कर सकते हैं। कोरोना एक पुराना वायरस है जो तमाम बड़े कैटल जानवरों में, कैटल हम उनको कहते हैं जो गाय भैंसे भेड़ बकरियों में पाया जाता है, और इसके अलावा जंगली जानवरों में भी उनके मुतबादिल पाया जाता है। और ये पुराना वायरस है जो पहले से दुनिया इसको जानती है। इस वक्त इस वायरस ने अपनी जेनेटिक तब्दीली वो पैदा की है और पैदा करने के साथ ये इंसानों पर हमलावर हो गया है और इंसानों के अंदर इसने अपना घर बना लिया है। जहाँ तक घर बनाने की बात है, वो घर बनाकर इंसानों के अंदर उसके ख़ास तौर पे फेफड़ों में मखसूस तब्दीलियाँ पैदा करता है, जिन तब्दीलियों की वजह से इंसान एक बीमारी में मुब्तला हो जाता है और वो बीमारी चलते चलते बढ़ते बढ़ते उसके पूरे जिस्म में फैल जाती है और उसके जिगर और गुर्दों के फेलियर के साथ उसके सारे जिस्म के फेलियर का बायस बनती है, जिसके साथ मौत वाक़ई हो जाती है। कोरोना वायरस जो है वो जो बहुत अहम बात है, अगर आप ये पूछें कि कोरोना वायरस जो है वो कैसे हासिल होता है, किसी भी इंसान के अंदर कोरोना वायरस जो है वो किसी इन्फेक्टेड इंसान से फैले हुए छींकों के छींटे और खांसी के छींटों से जो अपने अंदर उनके कतरे, छींकों के और खांसी के जो कतरे हैं छींटों के, वो अपने अंदर वायरसेस कैरी करते हैं और एक छींक के छींटे में तकरीबन 10,000 से ऊपर वायरस होते हैं। ये वायरस आपके मुंह के ज़रिए से या आपके हाथों का जो टच है, जो मुंह को या मुंह के इर्द गिर्द, वहाँ से आपके मुंह में दाखिल होते हैं। इसलिए मैंने बहुत क्लियर ये बताता हूँ कि ये बीमारी अछूत की है, ये बीमारी छूने से फैलती है। ये बीमारी और अभी तक साइंस कोई और ऐसा तरीका नहीं ढूंढ सकी जिससे ये बीमारी फैलती है। अगर एक सेहतमंद आदमी है और उसका गला ठीक है तो ये कोरोना के वायरसेस उसके अंदर बीमारी नहीं पैदा कर सकते। लेकिन अगर एक आदमी जिसका जो वैसे सेहतमंद लगता हो और उसका गला ख़राब हो तो ये गले के अंदर घर कर जाते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 दिन वहाँ पर घर करते हैं
اس کے بعد یہ سانس کی نالیوں میں نیچے کی طرف جو رطوبت نکلتی ہے گلے کی خرابی سے، اس کے گرنے سے پھیلتے جاتے ہیں، سانس کی نالیوں سے یہ چھوٹی نالیوں تک پہنچ جاتے ہیں جو پھیپھڑوں کی نالیاں ہیں، وہاں سے وہ اس کی دیواروں میں سے سرایت کر کے مختلف ٹیشوز میں جو اس کے پھیپھڑوں کے ہیں اس میں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے وہاں پہنچنے کے ساتھ وہ وہاں پر ایک بہت زوردار انفیکشن کا ایلیمنٹ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک باڈی میں بہت بڑا انفلامیٹری ری ایکشن ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ انفیکشن کے بعد جو باڈی کا ری ایکشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں پر بہت سارے خلیے جو نئے حفاظتی خلیے ہیں وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور بہت سارا وہاں پر ریشہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے فائبروسس پیدا ہوتی ہے۔ نالیوں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے نمونیے کے پیچز بناتا ہے، اور سانس کی نالیوں کے ارد گرد یہ انفلامیٹری ری ایکشن جو یہ پیدا کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ فائبروسس یا ریشہ پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں اندر سے نمونیا کی وجہ سے اور باہر سے ریشے کی وجہ سے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں سے یہ جراثیم اور اس کے اثرات جن کو ہم لوگ ٹاکسنز کہتے ہیں وہ پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ پھیلنے کے ساتھ وہ اپنے جگر پر اور گردوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کے حملہ آور ہونے کے ساتھ جگر اور گردے بھی ان کے اثرات میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ فیل ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس وائرس کو سمجھنے میں یہ آپ کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر وائرس آپ کے منہ میں داخل ہو اور آپ کا گلا ٹھیک ہو تو یہ اپنی کرونا کی بیماری نہیں پیدا کر سکتا، لیکن اگر آپ کا گلا خراب ہے تو یہ 2 سے 4 دن گلے کے اندر رہتا ہے، اور پھر یہ سانس کی نالیوں کی ذرے ذرے بن کر رطوبت کے ساتھ یہ سانس کی چھوٹی نالیوں میں پہنچ کر نمونیا بناتا جاتا ہے، اور وہاں سے ان کی نالیوں کو ساخت کو خراب کرتا رہتا ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے لیے ہم جو اس کو میڈیکل میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ۔ وہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ اس کی ڈوز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ کتنے جراثیم آپ کے جسم میں منہ سے ذریعے داخل ہوئے ہیں۔ وہ عموماً 1 سے 14 دنوں میں یہ مکمل واضح بیماری بنا دیتا ہے۔ جو بیماری ہے مکمل واضح ہونے کے بعد بمشکل 1 سے 1.5 ماہ، مثلاً 3 سے 5 ہفتے چلتی ہے، اور اگر اس میں اس کی واپسی نہ ہو تو پھر یہ موت کا واقعہ بن جاتا ہے۔ 2 سے 4% لوگ اس کی واضح انفیکشن کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں یہ جو تناسب ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں میں یہ 8 سے 10% تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے اور بوڑھے لوگ یہ سارے کے سارے اس بیماری سے اپنے آپ کو میکسیمم بچائیں، اور جو بیمار لوگ ہیں ان سے بچائیں۔ یہ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس بیماری کے اندر جو بھی مبتلا ہو جائے اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو، سب کو بچانے کے لیے اس کو اپنے آپ کو کوارنٹائن کے لیے پیش کرنا لازم ہے۔ کوارنٹائن ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ علیحدہ رکھ کر تو اس کی بیماری کا وہ جو سائیکل ہے کمپلیٹ ہونے کا 2-3 ہفتوں کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس کی بہتری ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جو سب سے جو بات امپورٹنٹ ہے کہ اس میں 96 سے لے کر 98% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین اس سے گھبرانے کی بجائے آپ اگر اس کا پراپر بچاؤ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ بچاؤ کے اندر مختلف اداروں نے اس کی مختلف چیزیں آپ کو بتائی ہیں، مختلف پروٹوکول ہیں۔
سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، چونکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ چونکہ اچھوت اور چھونے سے ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چھونے والے جسم کے حصے جو ہاتھ اور ان کی انگلیوں کو بالکل بچا کے رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی بیمار سطح کو یا بیمار چیز کو یا بیمار انسان کو اس سے مت چھوئیں۔ اس کے لیے یہ جراثیم جب ہاتھوں پہ لگ جاتے ہیں تو بآسانی عام صابن اور پانی سے دھونے سے یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس دوران اگر کاربولک سوپ استعمال کر لیا جائے اس سے اور بہتر صاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھوں کے اوپر گلوز، جن کو میڈیکل گلوز کہتے ہیں، پلاسٹک والے، وہ پہن کے رکھیں، بے شک باریک پلاسٹک والے یا موٹے پلاسٹک والے، اس کے ساتھ آپ کا مزید احتیاط ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں کو گاہے بگاہے دھوتے رہیں، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد سینیٹائزر، ایسے کیمیکل لگا کر کہ جو جراثیم کش ہوتے ہیں، تو جب وہ خشک ہو جائیں ان کو لگانے کے بعد تو آپ ہاتھوں کا آزادانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے اپنے منہ میں کو بچانا ہے، اپنے ناک کو بچانا ہے ان کی جراثیموں کے گھسنے سے۔ اس کے لیے آپ نے ماسک استعمال کرنا ہے۔ ماسک جو ہے وہ آپ کے اندر ہوا اور ناک کے اندر ہوا فلٹر کر کے داخل کرتا ہے، جس کے اندر چینٹے جو ہوتے ہیں وہ ماسک میں پکڑے جاتے ہیں اور وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ماسک جو ہیں کچھ چونکہ آج کل ان کافی ناپید بھی ہیں اور نہیں بھی مل رہے، تو ماسکوں کو ہر وقت تازہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ماسک جو ہیں اگر آپ ان کے اوپر گرم استری دونوں طرف سے پھیر لیں تو وہ ماسک دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ جو ڈسپوزیبل ماسک ہے وہ بھی 3 سے 6 دن تک استعمال ہو جاتا ہے۔ جب ماسک آپ کا گیلا ہو جائے سانس لینے سے کے ساتھ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈیمپ ہو جائے، تو اس وقت آپ اس کو اتار کر تو اس کو دونوں طرف سے استری کر لیں، قابل برداشت گرمائش والی استری جو ماسک قبول کرے، تو وہ ماسک جو ہے وہ وائرس فری ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ باقی یہ احتیاطیں ہیں کہ آپ جب خود اپنے آپ کو اس فلو لائک کنڈیشن میں سمجھیں کہ میں پھنس گیا ہوں، تو 3 علامات بہت بڑی ہیں جو کسی مریض کو پہچاننے میں یا آپ کو اپنی آپ پہچان کرنے میں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بخار جو ہوتا ہے وہ درمیانے درجہ حرارت کا ہوتا ہے، بہت تیز نہیں ہوتا اور بہت ہلکا نہیں ہوتا، اور یہ بخار آپ کے ساتھ کانسٹنٹلی ایک مستقل پن سے چلتا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر زکام والی کیفیات جس میں ناک بہنے کا وہ نہیں بنتا۔ نمبر 3، اس کے اندر کھانسی بلغم والی نہیں آتی، اس میں کھانسی خشک ہوتی ہے۔ تو ناک کا خشک رہنا اور آپ کو فلو لائک سمٹمز ہونا اور کھانسی خشک کے ساتھ فلو لائک سمٹمز، یہ نشانیاں ہیں کہ آپ کو کرونا کی ایک نشانی پوری ہو گئی ہے۔ تیسری سب سے اہم یہ ہے، چونکہ یہ چھاتی کے اندر چھینٹوں سے گر جاتا ہے گلے سے نکل کر، تو اس کے بعد یہ جا کے چھوٹے چھوٹے نمونیاز چھاتیوں کے آخری حصے میں، سانس کی نالیوں کے آخری حصے میں، اور اس نالیوں کے ارد گرد جو ان کے ٹیشوز ہیں، جو اس کا گوشت ہے پھیپھڑوں کا، اس کے اندر یہ فائبروسز اور ریشہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کا ایک ٹیسٹ سائنٹسٹ نے بنایا ہوا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ لمبا سانس لے کر اپنا سانس 10 سیکنڈ کے لیے روکیں، 10 سیکنڈ آپ گھڑی سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا آپ ہلکی سپیڈ سے خود بھی گنتی کر سکتے ہیں، جیسے 1 2 3 4، اس طرح سے آپ نے 10 تک گننا ہے انگلیوں پہ۔ اس گننے کے دوران اگر آپ کا سانس برقرار رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر سانس والی تکلیف نہیں ہے۔ سانس کی رکاوٹی تکلیف جو ہے اور سانس کو کھینچ کر اندر روکنے کی جو صلاحیت ہے، اگر وہ گھٹ جائے تو آپ کو کرونا کی انفیکشن کا زیادہ چانس بن جاتا ہے۔
تو ناظرین اب اس کے ساتھ آپ نے لوگوں سے رابطہ جو ہے وہ دوری رکھنی ہے، اپنے گھر والوں سے دوری رکھنی ہے سارے معاملات میں، اور ان معاملات کے ساتھ آپ کی جو دوری کسی بھی آدمی کے ساتھ ہونی چاہیے وہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ کام کرتا ہو، آپ کا ہم سفر ہو، یا آپ کے ساتھ ویسے کہیں پر پڑھ رہا ہو، کام کر رہا ہو، وہ کم از کم 3.5 فٹ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 1.5 سے 2 گز کے اوپر جا کر یہ بات پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ اتنی دوری رکھنے کے ساتھ کھانسی اور زکام کی چھینکوں کے چھینٹے آپ تک نہیں پہنچتے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ چھینٹے جب فرش پر یا کسی ایسی جگہ پر گرتے ہیں تو وہاں پر جراثیم 2 سے لے کر 6 گھنٹے تک زندہ رہتے ہیں ان چھینٹوں کے اندر، یا تو وہاں پر دھوپ تیز ہو، یا آپ وہاں پر بلیچ، جس کو ہم کہتے ہیں کیمیکل ہے بلیچ جو کپڑے دھونے میں استعمال ہوتا ہے داغ دھبے اتارنے میں، اس کا محلول بنا کے 1 سے 2% کا محلول بنا کر وہ آپ اپنے گھروں میں اور دفتروں میں اور فرشوں پر جہاں آپ کی راہداریاں ہیں وہاں پر آپ اس کو استعمال کریں، جس کے ساتھ چلنے پھرنے سے وہ چھینٹے آپ کے وجہ جو آپ کو ہے یا کسی کو جو بھی انفیکشن ہے وہ پھیلتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کرنے کے ساتھ ہماری احتیاط قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب کو محفوظ رکھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی معلومات میں آپ کو دینا چاہتا تھا جو میں نے آپ کو دے دی۔